ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning class. Class 10th standard. Subject Social Science. Presentation by Farida Begum, Assistant Teacher, Phulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State Karnataka. बच्चों आइए देखें, कुछ यहाँ पर तस्वीर आएंगे, पहचानिए. देखिए यहाँ पर एक कबूतर ख़त ले जा रहा है. ये ख़त भेजने का क़दीम तरीक़ा था. सही. अब देखिए आज के इस जदीद दौर में ख़त को हम किस तरह भेज रहे हैं. मेल के ज़रिए भेज रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पोस्ट भेज रहे हैं. ये देखिए टीवी किस किस्म का टीवी है. ये टीवी देखिए किस किस्म का टीवी है, पहचानिए. दोनों भी टीवी हैं मगर इनमें फ़र्क मौजूद है. देखिए ये जदीद किस्म का टीवी है, ये पुरानी किस्म का टीवी है. अब इस तस्वीर को देखो और पहचानो. ये क्या चीज़ है. ये शाबाश, ये मोबाइल है. ये स्मार्टफोन है, ये सादा वाला मोबाइल है. देखिए बच्चों, आपने इन तस्वीर को गौर से देखा था और फ़र्क पहचाना था कि जदीद किस्म का एक था और पुराना किस्म का एक था. मतलब यहाँ पर जैसा जैसा ज़माना बदलता गया वैसा माहौल के साथ साथ ज़रूरतें भी लोगों की बदलती गई और हर मैदान में तरक्की होती गई. जैसा कि अभी देखें आप कि ख़त भेजने का तरीक़ा भी अलग आ गया है, फिर फ़ोन भी अलग अलग किस्म के आए हैं, टीवी भी अलग अलग किस्म के आए हुए हैं. तो हर मैदान में यहाँ पर तरक्की हुई है. तो चलिए आज हम जमाते दाहम का मज़मून समाजी साइंस माशियात का पहला सबक पढ़ेंगे, तरक्की. इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है. तो आइए चलिए पढ़ें तरक्की का पहला हिस्सा. तो आज हम इसमें देखेंगे कि तरक्की के माने क्या हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक क्या हैं और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से हैं. देखेंगे. तो चलिए तरक्की के माने क्या हैं. किसी भी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा बनाने के अमल को तरक्की कहते हैं. मुल्क की लोगों की तरक्की, अगर लोगों की तरक्की होती है तो मुल्क की तरक्की भी होती है. माशी तरक्की, किसी भी मुल्क के लोगों को माशी ज़रियों को मुहैया करने की काबिलियत में इजाफ़ा करना, गरीबी, बेरोज़गारी, अदम मसावत, महंगाई जैसे मसाइल पर काबू पाने को ही माशी तरक्की कहते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया, माशी तरक्की का मतलब होता है हर किस्म के मसले को दूर करना. मुल्क में जितनी भी गरीबी होती है उसको दूर करना, बेरोज़गारी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तालीम तो हासिल कर रहे हैं लोग, काम करने की काबिलियत है मगर उनको काम करने के लिए काम मैसर नहीं है, रोज़गार का ज़रिया मैसर नहीं है, अदम मसावात पाए जाते हैं यहाँ पे,
ذات کے نام پہ، اور پھر جنس کے نام پہ، پیشے کے لحاظ سے، خواندہ ناخواندہ کے لحاظ سے، اجرت کے لحاظ سے یہاں پہ مرد اور عورتوں میں اجرت دینے کے لیے بھی فرق کیا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے زیادہ اجرت دی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے کم اجرت دی جاتی ہے، ایسا فرق پایا جاتا ہے۔ خواندہ اور ناخواندہ لوگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے، ہر شعبے میں یہ فرق دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے مہنگائی کا مسئلہ، آج زمانہ بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس لحاظ سے چیزوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پروفیسر میئر اور بالڈن کے مطابق کسی ملک کی قومی آمدنی ایک طویل مدت تک مسلسل بڑھتے رہنے کے عمل کو معاشی ترقی کہتے ہیں۔ معاشی ترقی کا معنی یہاں پر ایک ماہر معاشیت کہہ رہے ہیں، کسی بھی ملک کی قومی آمدنی بڑھنا ہے بولے تو صرف 1 سال 2 سال کے لیے بڑھنا نہیں ہے، یہاں پہ 2 سال 5 سال پھر 10 سال یا 15 سالوں تک لگاتار ترقی ہوتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ قومی آمدنی 1 سال بڑھ گئی اور دوسرے سال قومی آمدنی میں کمی آ گئی، پھر تیسرے سال بڑھ گئی، پھر چوتھے سال کمی آ گئی، ایک سال بڑھتی ہے 1 سال گھٹتی ہے، ایسا ہونے کو ترقی نہیں کہتے ہیں۔ مسلسل ترقی ہوتے رہنا، اس سال تھوڑی ہوئی، اگلے سال تھوڑی، اگلے سال پھر اور زیادہ بڑھتے ہی جاتے رہنا، ترقی کرتے رہنا ہے، تو اسی ترقی کو ترقی کہتے ہیں، معاشی ترقی کہتے ہیں۔ یہ قول معاشی ترقی کے 3 نکات پر مرکوز ہیں۔ پہلا ہے معاشی ترقی ایک سرگرمی ہے، دوسرا حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہونا ہے، تیسرا ہے طویل مدت میں اضافہ۔ تو آئیے چلیں اسے تفصیل سے پڑھ لیں۔ معاشی ترقی ایک سرگرمی ہے، پیداواری حلقے، اشیاء اور خدمات کی مانگ میں تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے، جیسے نئے وسائل کی تلاش کرنا، تعلیم اور مہارت، سرمایہ داری، آبادی کی کثرت، اعلیٰ ٹیکنالوجی کے اشیاء میں فروغ دینا، اشیاء کی مانگوں میں تبدیلی رونما ہونا۔ اب دیکھیے بچوں، اشیاء کی مانگ میں تبدیلی کیسا ہوتی ہے؟ لوگوں کے ضروریات جیسے ہوتے ہیں ویسے صنعتیں چیزیں فراہم کرتی ہیں، صنعت کار ویسے ہی چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں۔ اب کا ماحول دیکھیے آپ، کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص کر کے طالب علموں کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، طلبہ اسکول جا نہیں سک رہے ہیں، کالج کے طالب علم کو بھی ان کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ڈگری کے طالب علموں کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ہر پیشے میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور زیادہ تعلیم جیسے کہ ڈاکٹریٹ کا تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، انجینئرنگ، ان کالج کے لوگوں کو بھی ان کالج کے بچوں کو بھی مشکل ہو رہی ہے۔ تو کیا چیز یہاں پہ زیادہ استعمال کی جا رہی ہے اس ماحول کی وجہ سے؟ ہاں صحیح، فون اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ آن لائن کلاسز زیادہ چل رہے ہیں، ہر جگہ لاک ڈاؤن چھایا ہوا ہے، تو اسکول جانا ممکن نہیں ہے، گھر بیٹھے ہی آن لائن تعلیم دینے کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات اب کیا ہیں؟ زیادہ فون اور لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں، تو کمپنیاں بھی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی قیمتیں بڑھا دے رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت کے مطابق وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہو، سسٹم کمپیوٹر ہو یا کئی قسم کے اسمارٹ فون، تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ خریدنا چاہتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، کتنا بھی ہو خریدتے کر کے انہوں قیمت بھی زیادہ کر رہے ہیں اور زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ ایسا اشیاء کے مانگ کے مطابق صنعت کار صنعت میں چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں۔ آبادی میں اضافہ اور اس کے خصوصیات میں تبدیلیاں، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو روزگار کے موقع بھی یہاں پہ زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا روزگار کے موقع بڑھتے ہیں تو ویسا قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں قومی آمدنی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جتنے بھی ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ نئے تعلیم کے موقع دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے نئے ذرائع آ رہے ہیں، آبادی میں کثرت ہو رہی ہے، روزگار کے موقع بڑھ رہے ہیں، تو فیکس آمدنی میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبودی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو
قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حقیقی قومی آمدنی ایک سال کے عرصے میں ملک میں پیدا کیے گئے اشیاء اور خدمات کی کل قدر و قیمت کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ یعنی ایک ملک کی حقیقی آمدنی کیا ہوتی ہے، جہاں پر وہاں جو وسائل پائے جاتے ہیں، ملک کے اندر جو قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے صنعتوں میں چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کی قدر و قیمت، اس سے ہونے والا منافع اور اس کے ذریعے ملک کو جتنا منافع ہوتا ہے، یہ حقیقی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ معاشی ترقی کی پیمائش کا اہم آلہ ہے۔ اگر ملک کی ترقی ہوئی ہے یا اوسط درجے کا ہے یا پسماندہ ہے، جانچنے کے لیے قومی آمدنی کو ہی جانچتے ہیں۔ اس کا اندازہ لگا کر ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے، غیر ترقی یافتہ ہے یا پسماندہ ہے۔ قومی آمدنی زیادہ ہو تو ترقی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ملک کی قومی آمدنی اگر زیادہ ہو تو ملک کی ترقی زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ معاشی حالات، وہاں کے سماجی حالات اچھے ہوتے ہیں، رہائش کے سہولیات اچھے ہوتے ہیں، روزگار کے موقع زیادہ دیے جاتے ہیں، خواندگی کو زیادہ دیا جاتا ہے، ناخواندگی کا مسئلہ کم کر دیے جاتے ہیں، غریبی دور ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہر شعبے میں ترقی ہوتی ہے۔ قیمتوں کی تبدیلی کو آمدنی سے جوڑ دیں تو حقیقی صلاحیت معلوم ہوتی ہے۔ طویل مدتی اضافہ۔ پروفیسر کولن کلرک کے مطابق معاشی لوگوں کی فلاح و بہبودی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ لوگوں کو استعمال کیے جانے والے اشیاء اور خدمات کی قدر و قیمت معاشی فلاح و بہبودی ہے۔ پروفیسر کولن کلرک کہہ رہے ہیں، معاشی ترقی مطلب لوگوں کی معاشی فلاح و بہبودی ہونا ہے۔ معاشی فلاح و بہبودی جیسے مسائل کو کم کرنے کا اشارہ ہے۔ ترقی کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر ملک کی ترقی ہونا ہے تو اس کے اہم مقاصد کیا ہے؟ دیکھو بچوں، تو 4 اس کے مقاصد ہیں۔ آمدنی میں اضافہ ہونا ہے، ماحول کی حفاظت کرنا ہے، غریبی، بے روزگاری اور عدم مساوات کا خاتمہ کرنا ہے، تمام لوگوں کی فلاح و بہبودی دینا ہے۔ پہلا تو قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، ماحول کا تحفظ کرنا۔ اگرچہ ہم ماحول کا تحفظ کرتے ہیں، جنگلات کو زیادہ اگاتے ہیں تو زیادہ بارش ہوتی ہے، ماحول صاف ستھرا رہنے سے بیماریاں کم ہوتی ہیں، تو یہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ غریبی، بے روزگاری دور ہونے کی وجہ سے، عدم مساوات کے خاتمے ہو جانے کی وجہ سے تمام کو مساوات کا حق ملتا ہے، تمام لوگوں کی ترقی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، ماحول کا تحفظ اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو ملک کی ترقی اپنا آپ ہو جاتی ہے۔ آئیے بچوں، ایک سرگرمی کر لیں۔ آپ کو چند سوالات کروں گی، جوابات دیجئے۔ ترقی سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی بھی ملک کے تمام لوگوں کی نشو و نما بنانے کے عمل کو ترقی کہتے ہیں۔ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ صحیح جواب: کسی بھی ملک کے لوگوں کو معاشی ذریعوں کو مہیا کرنے کی قابلیت میں اضافہ کرنا، غریبی، بے روزگاری، عدم مساوات، مہنگائی جیسے مسائل پر قابو پانے کو ہی معاشی ترقی کہتے ہیں۔ ہر لحاظ سے ملک ترقی کرنا ہے یہاں پہ تو اس کو معاشی ترقی کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، تیسرا سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ طویل مدتی کے مطابق پروفیسر کولن کلرک کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ شاباش۔ پروفیسر کولن کلرک کے مطابق معاشی لوگوں کی فلاح بہبودی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں گے۔ قومی آمدنی میں اضافہ
फीकस आमदनी में इजाफ़ा, बेरोज़गारी में कमी, ख़वानदगी में इजाफ़ा होना है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है कि उसे हर मैदान में उसकी तरक्की होती है, हर शोबे में इसकी तरक्की होती है। अगरचे हर शोबे में तरक्की होती है तो मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है। अगर फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होता है तो कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होता है। बेरोज़गारी का मसला बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग रोज़गार होते हैं। ख़वानदगी में इजाफ़ा होता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में हर कोई ख़वानदार रहता है, ना ख़वानदगी का मसला नहीं रहता वहाँ पे। गैर तरक्की याफ्ता लफ्ज़ पिछड़ेपन और बग़ैर किसी तरक्की के कोरी हालत को ज़ाहिर करता है। कहीं पर भी किसी शोबे में भी तरक्की नज़र नहीं आती, उसको गैर तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। ऐसे ममालिक में कुल पैदावार की मक़दार कम और आबादी की कसरत ज़्यादा होने से फ़ीकस आमदनी भी बहुत कम होती है। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं। ज़राअत में मसला पाया जाता है, सनतों में ज़्यादा चीज़ें अशिया बनाई नहीं जाती हैं, आबादी ज़्यादा हो जाती है, बेरोज़गारी का मसला ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से फ़ीकस आमदनी में कमी आती है। अगरचे फ़ीकस आमदनी में कमी आती है तो कौमी आमदनी में भी कमी आती है। तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। इन ममालिक की कौमी आमदनी में तवील मुद्दती इजाफ़ा हुआ है, इसलिए इन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है। इन ममालिक की माशी तरक्की बहुत ज़्यादा है और कौमी आमदनी हर साल बढ़ती ही जा रही है, इसलिए इनको तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। यहाँ तरक्की पज़ीर ममालिक का मुआवजा करने पर कम हकीकी फ़ीकस आमदनी का होना ही गैर तरक्की याफ्ता है, मगर ये ममालिक तरक्की करने की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए और इसके रुख में कोशिश करने को इन ममालिक को तरक्की पज़ीर ममालिक कहते हैं। ऐसे ममालिक जो तरक्की की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, पूरी तरह बढ़े नहीं हैं, अभी बढ़ रहे हैं, उनको तरक्की पज़ीर ममालिक कहते हैं। गैर तरक्की याफ्ता ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक से कम हकीकी फ़ीकस आमदनी वाले ममालिक गैर तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। आलमी बैंक अपने आलमी तरक्की की रिपोर्ट में औसत और कम आमदनी पर मुश्तमिल ममालिक को तरक्की पज़ीर ममालिक माना है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, यानी हमारा मुल्क अभी तरक्की पज़ीर मुल्क है, पूरी तरह से तरक्की नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे आबादी का मसला, उसके बाद अदम मसावत का मसला यहाँ पे ज़्यादा है, दहशतगर्दी का मसला ज़्यादा है, रिश्वतखोरी का मसला ज़्यादा है, नफ़ाखोरी का मसला ज़्यादा है। इन मसाइल की वजह से अभी हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक किस तरह से हैं और तरक्की पज़ीर ममालिक किस तरह से हैं, इन तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। आलमी तरक्की के रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक मुल्कों को ज़्यादा और औसत और कम आमदनी पर मुश्तमिल ममालिक की दर्जाबंदी की है। औसत और कम आमदनी पर मुश्तमिल ममालिक को तरक्की पज़ीर ममालिक कहा जाता है। औसत दर्जे में जिसकी आमदनी होती है और बहुत कम आमदनी होती है, उनको तरक्की पज़ीर ममालिक कहा जाता है। हिंदुस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक में से सबसे आगे मुल्क है। 1990 के बाद हिंदुस्तान की आमदनी में काबिल गौर इजाफ़ा हुआ है। 1990
90 کے سن عیسوی کے بعد اب تک 2021 جب چل رہا ہے، اس کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے اور انہیں کئی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ترقی ہو رہی ہے ہندوستان کی، قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، خواندگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہندوستان کئی اقدام اٹھائے ہوئے ہیں۔ 1951 سے ہی جب ہمارے ہندوستان کی آزادی کے بعد بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے تھے، تب سے 5 سالہ منصوبوں کو اپنایا گیا ہے تاکہ صنعتی ترقی ہو سکے، نقل و حمل کے میدان میں ترقی ہو سکے، زراعت میں ترقی ہو سکے، لوگوں کو تعلیم کے سہولیات فراہم کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہماری حکومت نے مفت اور لازمی تعلیم کا ایکٹ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام بچوں کو بہت سارے تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ 6 سے 14 سال تک کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے تاکہ خواندگی کی شرح کو بڑھا سکیں۔ تو بچوں کو مفت تعلیم کی وجہ سے جیسے کہ کتابیں مفت دی جا رہی ہیں، آنے جانے کے لیے سائیکلیں دی جا رہی ہیں، دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، بس پاسز کا انتظام کیا جا رہا ہے، اسکالرشپ وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ترقی ہو سکے، خواندہ انسانوں کی ترقی ہو سکے۔ اگرچہ ملک میں لوگ خواندہ ہو سکتے ہیں تو روزگار کے موقع بھی ان کو اچھی طرح سے مل سکتے ہیں اور ان کی فی کس آمدنی بھی بڑھ سکتی ہے اور لوگوں کی ترقی ہو سکتی ہے، معیار زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی معیار زندگی بلند ہو سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات کیا ہیں؟ کل پیداوار میں کمی، آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، فی کس آمدنی بہت کم ہوتی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، ناخواندگی زیادہ ہوتی ہے، بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے ملک زیادہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے میں ان کی قومی آمدنی لگا دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ڈیولپ کنٹریز یعنی ترقی یافتہ ممالک کس طرح سے ہیں، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کس طرح سے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیے، اس تصویر کا مشاہدہ کیجئے۔ یہاں پہ دیکھیے جو یلو کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک ہیں، اور جو گرین کلر میں ہیں یہ تمام بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کچھ ترقی یافتہ ممالک ہیں، کچھ ابھی ترقی پذیر ہیں، کچھ پسماندہ ممالک کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پہ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں فرق کیا ہے جانیں گے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک قومی آمدنی میں کمی ہوتی ہے، فی کس آمدنی میں کمی ہوتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، خواندگی میں کمی ہوتی ہے۔ اتنے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ غیر ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملک قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں کمی آتی ہے، خواندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولیات ہوتے ہیں، راستے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں پر تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں یہ ہر طرح سے آگے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ترقی یافتہ ممالک سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ اور ترقی یافتہ ممالک غیر ترقی یافتہ ممالک کی مدد بھی کرتے ہیں۔ چلیے بچوں، آج ہم ترقی کے معنی، معاشی ترقی، ترقی یافتہ ممالک، غیر ترقی یافتہ ممالک کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ اب میں آپ کو چند سوالات پوچھوں گی، آپ ان کے جوابات دیجئے اور نوٹ کیجئے، نوٹ کر کے امتحان کی تیاری کیجئے۔ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی بھی ملک کے لوگوں کو معاشی ذریعوں کو مہیا کرنے کی قابلیت میں اضافہ کرنا، غریبی، بے روزگاری، عدم مساوات، مہنگائی جیسے مسائل پر قابو پانے کو ہی معاشی ترقی کہتے ہیں۔ سوال:
معاشی ترقی کے 3 نکات کون سے ہیں؟ معاشی ترقی ایک سرگرمی ہے، حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، طویل مدت میں اضافہ۔ معاشی ترقی ایک سرگرمی ہے، بیان کیجیے۔ صحیح جواب، شاباش۔ پیداواری حلقے اشیاء اور خدمات کی مانگ میں تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے، جیسے نئے وسائل کی تلاش، تعلیم اور مہارت، سرمایہ داری، آبادی کی کثرت، اعلیٰ ٹیکنالوجی، اشیاء کی مانگوں میں تبدیلی یا رونما ہونا، آبادی میں اضافہ اور اس کی خصوصیات میں تبدیلیاں۔ یہ تبدیلیاں قومی آمدنی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ترقی کے مقاصد کون سے ہیں؟ شاباش۔ آمدنی میں اضافہ، ماحول کی حفاظت، غریبی اور بے روزگاری، عدم مساوات کا خاتمہ، تمام لوگوں کی فلاح و بہبودی، یہ تمام ترقی کے مقاصد ہیں۔ چلیے بچوں، اب ایک سوال کا جواب دیجیے۔ شاباش، بہت اچھی یادداشت ہے آپ کی۔ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں فرق لکھو۔ ترقی یافتہ ممالک، قومی آمدنی میں کمی، فی کس آمدنی میں کمی، یہ غیر ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ اور خواندگی میں کمی۔ ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات ہیں: قومی آمدنی میں اضافہ، فی کس آمدنی میں اضافہ، بے روزگاری میں کمی، خواندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سے پہچانیے غیر ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک کے خصوصیات کیا ہیں۔ چلیے بچوں، آپ کو گھر پر کام دیا جائے گا، ان سوالات کو حل کیجیے اور اپنی معلمہ سے جانچ کروائیے۔ پہلا سوال ہے، ترقی سے کیا مراد ہے؟ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں فرق لکھو۔ پسماندہ ممالک کی فہرست بناؤ، اور آپ کو ایک منصوبہ دیا جائے گا، یہ بھی بنائیے اور اپنے معلمہ سے جانچ کروائیے۔ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کیجیے، ایک منصوبہ بنائیے اور معلمہ سے جانچ کروائیے۔ اچھا بچوں، آج ہم نے ترقی کے متعلق معلومات حاصل کیے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں، غیر ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں۔ ہمارا ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں اور یہ کئی اقدام کو اٹھا رہا ہے ہندوستان، تاکہ پوری طرح سے ترقی یافتہ ملک بن سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، حفاظت سے رہیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، ماسک پہنیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.